والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال أبا عبد الله الصادق عليه السلام إنما سميت فاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ایک فرمان ذیشان کو آج کی اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا. انما سمیت فاطمہ تھا، سوائے اس کے بتحقیق فاطمہ کا نام رکھا گیا. یعنی سیدہ کا نام فاطمہ صلوات اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ امام فرما رہے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، کیونکہ اللہ نے مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے الگ کر دیا. فاطمہ فتم الولد عربی میں کہتے ہیں جب بچے کو ماں دودھ چھڑاتی ہے تو وہ جو دودھ چھڑانے کے لیے ماں الگ کرتی ہے اسے بھی کہتے ہیں فتم. یعنی دونوں میں اب یہ ٹائم پیریڈ آیا کہ بچے کو ماں نے دودھ چھڑا کر الگ کر دیا. تو ایسے ہی مخلوق سیدہ کی معرفت حقیقی سے عاجز ہے کیونکہ خالق نے مخلوق کو معرفت سیدہ سے الگ کر دیا. جناب سیدہ کا اسم مقدس ایک نہیں ہے، بلکہ جب ہم روایات اہل بیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یونس ابن زبیان سے روایت ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمن نے معانی الاخبار میں اس روایت کو نقل کیا کہ امام فرماتے ہیں لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ جناب زہرا کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. فاطمہ تو صدیقہ، فاطمہ صدیقہ، یعنی 9 اسماء مبارک ہیں جس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ابتدائی منزل میں اس بات کا تعین ہو جائے کہ نام رکھا کیوں جاتا ہے، نام کا فلسفہ کیا ہے، نام رکھنا کیسا چاہیے اور کیسے نام سے بچنا چاہیے. دیکھیے نام جو ہے عربی میں تو اسے اسم کہتے ہیں. نام حقیقتاً ایک اشارے کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی نام کسی مسمى کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے، اس کی پہچان کرواتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اسم. نام کا یہ فلسفہ، یہ اسپیکر ہے تو اسپیکر اس کا نام رکھا گیا. تو اسپیکر ہے اس کی ذات، یہ ہے مسمى، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسپیکر یہ ہے اس کا اسم. نیاز حسین اسم ہے، مسمى یہ نیاز حسین. یعنی ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے مسمى. جو ذات ہے وہ مسمى ہے، جو اسم ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہی ہے یا کچھ اور ہے اسم رکھنے کا پرپس؟ آپ نے کوئی اسم جب رکھا جاتا ہے وہ اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی طرف ہم کیا ہو جائیں،
मुतवज्जे हो जाए, हमें पहचान हो जाए। अगर इस्म ना हो तो हम चीजों को कैसे फर्क करें? अगर सबका एक इस्म हो जाए तो कैसे पुकारेंगे किसी को, कैसे इशारा करेंगे उसकी तरफ? तो इस्म होता है किसी मुसम्मा की तरफ इशारा। और आपके माशरे में और हमारे माशरे में एक रिवाज कुछ अरसे से चला है। लोग आते सही बच्चा हुआ है, इसका कोई नाम बताएं, लेकिन नाम हो यूनिक, आम नाम ना हो, मुनफरिद हो, किसी और का नाम ना हो। इस्लाम में मुनफरिद नाम रखने की नहीं है, वरना बंदा मशवरा दे सकता है इब्लीस रख लो, किसी और का नाम ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल मुनफरिद नाम हो जाएगा, वाहिद दुनिया में आपका ही बच्चा होगा जिसका ये नाम होगा। इस्लाम में मुनफरिद नाम रखने को हुक्म ही नहीं है, नाम मुनफरिद रखना नहीं है। हुक्म क्या है? हुक्म भी नहीं है बल्कि हक है। ये वालिदैन का, या यूं कहिए बच्चे का वालिदैन की गर्दन पर पहला हक ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका बामाने नाम रखा जाए। क्योंकि हक को मामूली ना समझिए। कोई किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा कर ले तो उसने गोया उसका हक गस्ब किया। कयामत के दिन उसे हक हासिल है कि उसके गिरेबान को थामे कि इसने मेरी हक गस्ब किया। इसी तरीके से अगर कोई किसी के पैसे हड़प कर जाए तो उसने उसका हक गस्ब किया, तो कयामत के दिन उसे हक हासिल है कि उसकी गर्दन और उसके गिरेबान को थामे। तो ऐसे ही उन बच्चों को भी हक हासिल होगा कि जिनके नाम सही नहीं रखे गए, क्योंकि नाम, अच्छा नाम रखना ये बच्चे का वालिदैन की गर्दन पे पहला हक था जिससे उसने मफर अख्तियार किया और सही तरीके से अदा ना किया। तो नाम रखा जाता है और इंसान नामों को रखता है अपनी, किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, किसी अहले इल्म के पास जाते हैं, किसी आलिम के पास जाते हैं कि हम बच्चे का नाम रखना चाहते हैं। तो जब नाम रखने की मंजिल आती है तो कोई कितना बड़ा आलिम हो, वो ये गारंटी नहीं लेगा कि जो मैं नाम रख रहा हूं ये बच्चा उन सिफात का भी हामिल होगा। ये गारंटी कोई आलिम लेने को तैयार नहीं है कि मैं जो नाम रखूंगा वो सिफात भी इस बच्चे में पाई जाएंगी। ये मुमकिन है कि आलिम नाम रखे उसका फाजिल और वो अंगूठा छाप हो। ये मुमकिन है कि किसी का नाम हो आकिल और सारी उम्र गिद्दू बंदर में गुजर जाए। ये मुमकिन है कि नाम हो आदिल और आदिल ना करता हो। ये मुमकिन है नाम हो असद और कभी किसी मैदान में खड़ा ना हो सके। ये मुमकिन है, क्योंकि नाम रखना और सिफात को पैदा करना ये दोनों अलग चीज है। नाम रखना और सिफात को पैदा करना ये दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि जो नाम रखता है वो ये कुदरत नहीं रखता कि मैं उसमें सिफत पैदा कर दूंगा। नाम रखना और सिफत को पैदा करना और ये एक मंजिल है, इस पर जरा सा गुफ्तगू को रोकते हैं। यानी नाम रखने हैं तो यूनिक नाम रखने, लेकिन मैं क्या करूं, हमें यूनिक नाम रखने का हुक्म नहीं है, हमें अच्छे नाम रखने का हुक्म है। आज कोई आए शख्स और कहे सर जनाब नाम रख दीजिए, नाम रख दिया आपने अली, अजी ये तो खाला के बेटे का नाम है, अच्छा चले मोहम्मद रख लेते हैं। ये तो फुप्पी की खाला की बेटी का नाम, बेटी के बेटे का नाम है। अब वो दूर दूर के रिश्ते और से निकाल के ले आएंगी। अरे भाई कहीं और ना जाइए, दरे हुसैन पर नजरा कीजिए,
گھر حسین پر نگاہ کیجیے، حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، یعنی حسین علیہ السلام کے جملے معاذ السبتین میں موجود ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں ہر بیٹے کا نام علی علی رکھتا۔ اگر ہم حسین کی فکر کو اپنا لیتے تو آج ہمیں ہر گلی میں علی علی کی ثنائیں ہی امام حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ بنو عباس کے 14 خلفاء، بنو عباس کے 37 خلفاء، بنو امیہ کے 14 خلفاء، کتنے ہو گئے سرکار؟ آپ سے حساب تیز نہیں ہونا چاہیے قوم کے حساب سے کسی کو، 51 ہو گئے۔ تو 51 بادشاہوں میں کسی ایک کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے۔ بنو عباس کے 51 بادشاہوں میں کسی ایک کی ماں کا نام فاطمہ نہیں، اور کسی امام کی حیات کو دیکھیے، کوئی ایک امام ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی کا نام فاطمہ نہ ہو۔ ہر امام کی بیٹیوں کے نام، ایک سے زیادہ بیٹیوں کے نام آپ کو فاطمہ ملیں گے، لیکن کم از کم ایک بیٹی تو ضرور فاطمہ کے نام سے۔ تو یہ ناموں کی جو تاثیر ہے، نام تبدیل بھی کرائے جاتے ہیں اور نام کی توصیف بھی کی جاتی ہے۔ جیسے بہار الانوار میں ایک روایت موجود ہے، راوی امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، اور دیکھا کہ امام گہوارے میں ایک بچے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کافی دیر تک وہ دیکھتا رہا کہ امام اس انداز سے اس بچے سے باتیں کر رہے ہیں، تو جب امام نے متوجہ ہوئے اس کی طرف، تو کہا جاؤ اپنے مستقبل کے امام کو سلام کرو۔ تو وہ امام موسیٰ کاظم کو سلام کیا۔ امام موسیٰ کاظم نے جواب سلام دیا اور کہا کل جو تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے اور تو نے جو اس کا نام رکھا ہے اس نام کو تبدیل کر دے، وہ نام خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یعنی ایسے نام جو دشمنان اہل بیت کے نام پر ہو، ان ناموں سے بچنا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے نام تبدیل بھی کروائے، پیغمبر خدا نے بھی نام تبدیل کروائے، اور کچھ ایسے نام ہیں کہ جن ناموں کی تعریف بھی کی۔ جیسے ایک نام ہے حر، اور ایسا نام ہے کہ جس کی امام علیہ السلام نے تعریف کی۔ حر کے معنی کیا ہیں؟ اور معنی آزاد، یعنی جس نے یزیدیت کی زنجیروں سے آزادی حاصل کی ہو، جس نے زمانے کے پریشر سے آزادی حاصل کی ہو، جس نے اپنے نفس کی زنجیروں سے کو توڑ کے آزادی حاصل کی ہو، تو حر آزاد ہوا تبھی امام کے لشکر میں شامل ہوا۔ اگر یزیدیت کی غلامی میں جکڑا رہتا تو کبھی حسین کا سپاہی نہ بنتا۔ تو اب جو حر آزاد ہو کر یہ وقت شہادت حر امام حسین کے جملے ہیں، اے حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، وہ دنیا میں بھی آزاد ہے۔ وہ یہ حر کی ذات، یعنی ناموں کی تعریف بھی کی اور برے ناموں کی مذمت بھی کی۔ تو دنیا میں نام رکھے جاتے ہیں، جو افراد ناموں کو رکھتے ہیں وہ اپنی استطاعت کی بنیاد پر رکھتے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی کی بنیاد پر ناموں کو رکھتے ہیں۔ جو ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کے مستقبل پر کنٹرول نہیں رکھتے، نہ انہیں مستقبل کا علم ہوتا ہے کہ میں عاقل نام رکھ رہا ہوں اور یہ جاہل نکلے گا، یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔
میں شجاع نام رکھ رہا ہوں اور یہ کسی میدان میں ایک لمحے نہیں ٹک سکے گا، انہیں یہ علم نہیں ہوتا. میں اس کا نام جواد رکھ رہا ہوں اور یہ کنجوس ترین نکلے گا، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا. وہ نام رکھتے ہیں گڈ فیتھ میں کہ ہم ایک اچھا نام رکھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں، لیکن تاریخ گواہ ہے، یہ تمام واقعات گواہ ہیں ہسٹری کے اعتبار سے کہ سینکڑوں نام ایسے ہیں جو نام تو بہت اچھے ہیں لیکن کردار ایسے کہ شیطان بھی کہے کہ مجھے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. ایسے کردار. یعنی میں آپ کو ایک دو کرداروں کے نام بیان کرتا ہوں. ایک کردار ہے کربلا کا ظالم ترین کردار عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ نام بہت اچھا ہے، بہت بہترین نام ہے عبید اللہ. عبداللہ یہ قاعدہ میں نے 85 دفعہ مجالس میں بیان کیا ہے کہ اس میں مسخر عربی میں بنایا جاتا ہے. یعنی عرب ایک نام سے دوسرا نام بنا لیا کرتے تھے. حسن اور حسین ایک ہی نام ہے، دو نام نہیں ہے، ایک ہی نام ہے. یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی نام سے نیا نام نکالتے تو اس میں دو تغیر کرتے جس سے اس کا مصغر بن جاتا. پہلا کام کیا کرتے، اس نام کے پہلے حرف پر پیش لگا دیتے، اور دوسرا کام کیا کرتے، اس کے دو حرف کے بعد یہ لگا دیتے. یعنی حسن کتنے، ہے سین نون، اب دو حرف ہے اور سین کے بعد کیا آ گیا، یہ، تو اب بن گیا حسین، پہلے حرف پہ آ گیا پیش. تو حسین کے معنی کیا، چھوٹا حسن. رجل عربی میں کہتے ہیں مرد کو. اب مرد سے چھوٹا مرد بنانا ہو تو کیا کریں گے، رے کے اوپر آ گیا پیش، رے اور جیم کے بعد کیا لگائیں گے شیبی بھائی، یہ لگا دیں گے تو رجیل بن جائے گا. رجیل کا معنی چھوٹا مرد. اسی طریقے سے عبداللہ سے ہمیں اللہ کا چھوٹا بندہ بنانا ہے. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبید اللہ یعنی اللہ کا چھوٹا بندہ، تو ہم اس سے اس میں مسخر کے تحت اسی سے بنا لیں گے. تو عبید اللہ نام تو بہت اچھا. اللہ کا عبد ہونا یہ کمال ہے، یہ ایسا کمال ہے کہ اللہ نے جب معراج کی سیر کے لیے سرکار کو بلایا، نہ نبی کہہ کر بلایا، نہ رسول کہہ کر بلایا، کسی اور لقب سے نہیں کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی سیر کے لیے. تو نام تو اس کا ہے عبید اللہ، لیکن اللہ کی عبد ہونے کی اس میں کوئی ذرہ بھی نہیں تھا. اگر اللہ کے عبد ہونے کا ذرہ ہوتا تو اللہ کے سفیروں کو قتل نہ کراتا، اللہ کے جو اولیاء تھے شہدائے کربلا ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتا، شام والی شہزادیوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتا، اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا. اس کا نام تو عبید اللہ تھا لیکن اس میں اللہ کے عبد ہونے کی کوئی رائی برابر چیز بھی نہیں تھی، نام سے نہیں ہوتا. اسی طریقے سے امام حسین کے سفیر حضرت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے قاتل کا نام کیا ہے، محمد ابن اشعث. نام ہے محمد، اور کام یہ ہے کہ محمد کے نواسے کے جو سفیر ہے اسے شہید کر رہا ہے. تو اب کیا اس کا نام محمد ہونا اسے بچا لے گا؟ تو نام الگ چیز ہے، مسمى میں وہ صفات ہونا الگ چیز ہے. تو جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، یعنی یہ جو ہستیاں ہیں محمد و آل محمد کے گھرانے کی، ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے نام ان کے ماں باپ نے نہیں رکھے. آپ کا نام آپ کے ماں باپ نے رکھا، میرا نام میرے ماں باپ نے رکھا، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا نام ان کے والدین یا ان کے عزیز و اقارب نے رکھا. تو ہم میں سے جتنے ہیں ان کے نام رکھے ان کے گھر والوں نے،
لیکن محمد و آل محمد کی طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ان کے نام ان کے گھر والوں نے نہیں رکھے. بہت توجہ آپ کی. حق کیا ہے؟ باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، بیٹی کا اچھا نام رکھے. اولاد کا پہلا حق جو والدین کی گردن پر ہے وہ ان کا اچھا نام رکھے. لیکن میں کیا کروں؟ محمد مصطفیٰ کا نام محمد مصطفیٰ ماں باپ نے نہیں رکھا، اللہ نے عبد المطلب کی زبان پر اجرا کرایا، یعنی نام رکھا اللہ نے. آیا عبداللہ کے گھر میں، علی آیا بھی اللہ کے گھر میں، نام بھی اللہ نے رکھا. فاطمہ زہرا کے ایک نہیں 9 نام رکھے، اور 9 کے 9 نام اسماء عند اللہ، اللہ کے نزدیک 9 نام ہے. تو حسن و حسین کے نام اللہ نے رکھے. وحی کے تحت جناب جبریل آئے اور ان کے نام رکھے. بھئی سبب کیا ہے؟ آپ رکھیں اپنے بچوں کے نام اور ان کے ماں باپ ان کے نام نہیں رکھتے، ان کے نام رکھتا ہے خدا. یہ سبب سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہم امام حسین کی ترنیم رجب کی زیارت کو نہ پڑھتے تو یہ راز کبھی منکشف ہی نہ ہو پاتا. جب ترنیم رجب امام حسین کی زیارت کو پڑھا تو اس میں سمجھ میں آیا کہ تم رکھتے ہو اپنی آل کے نام، اور یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں خدا کہتا ہے السلام علیکم یا آل اللہ، اے آل اللہ کو نر سلام ہو. تو آپ اپنی آل کے نام رکھے، اللہ اپنی آل کے نام. تو یہ ہے آل اللہ. یہاں لم یلد ولم یولد کے خلاف میں بات نہیں کر رہا کہ کہیں آپ سمجھے جیسے ہماری آل ہے. نہیں، آل کے یہ معنی ہی غلط ہیں. یہ آپ نے جو آل کے معنی سمجھے ہیں، آل کے فقط یہ معنی نہیں ہے کہ جو کس کی نسل سے ہو وہ آل ہو. جو درخت سے پتا بھی نکلتا ہے وہ آل شجر ہوتا ہے. تو وہ آل شجر میں جو درخت کا پتا نکلتا ہے وہ آل شجر ہے. تو جب وہ آل شجر ہے تو مجھے بتائیے وہ کون سا ماں ہے اور کون سی باپ ہے؟ آل یہ ہے کہ جو جس کے ذریعے ظاہر ہو، جس کے ذریعے جو ظاہر ہو وہ اس کی آل ہے. اور میں کیا کروں، پیغمبر کی اس حدیث مبارکہ کی کیا تشریح کروں اور کیا بیان کروں کہ صاحب مشارق انوار الیقین نے جس حدیث کو نقل کیا کہ سرکار فرماتے ہیں انا من اللہ ولکل منی، کہ میں خدا سے ہوں اور باقی ہر چیز مجھ سے. تو یہاں پر بھی وہ نور محمدیہ کی وہ آپ اس طرح کی تمثیل نہ سمجھیے کہ جیسے کوئی ظاہری چیز سے کوئی صادر ہوا ہو. یہ نور محمدیہ چونکہ اول مخلوق ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو خدا نے اپنے نور سے اشتقاق کر کے ان ذوات مقدسہ کو خلق کیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو گفتگو ہے اسم کے فلسفے پر. تو ان کے اسم رکھے ہیں ذات واجب الوجود نے، اور سیدہ کا اسم ہے فاطمہ صلوات اللہ علیہا. یہ پہلا اسم ہے. 9 نام رکھے: فاطمہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، مبارکہ، طاہرہ، محدثہ، زہرا. جناب سیدہ کے 9 اسماء مقدس درج ہیں اس حدیث مبارکہ میں. تو فاطمہ کی جو علت بیان کی ہے، یعنی پہلا سبب یہی بیان کیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوق کو ان کی معرفت سے جدا کر دیا. پھر ایک اور سبب بیان کیا جسے اہل سنت کی کتابوں نے بھی نقل کیا، اور میں وہ ترجمہ پڑھوں گا جو ہمارے برادرین نے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ طاہر القادری صاحب. انہوں نے ایک کتاب شہزادی کونین کے فضائل پر لکھی ہے الدرۃ البیضاء کے نام سے. تو اپنی اس کتاب میں اور ہماری تو ہر کتاب میں یہ فرمان رسول موجود ہے کہ جب پیغمبر سے پوچھا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کس لیے رکھا، کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ کے محبین کو آتش جہنم سے چھڑا دیا ہے. جناب سیدہ کی ذات
دیکھیے پیغمبر نے مختلف مواقعوں پر اپنی اس بیٹی کا تعارف کرایا. آج آپ کے یہاں شادی کے کارڈ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ لڑکی کا نام لکھتے ہیں کارڈ میں؟ نہیں لکھتے. نہیں لکھا جاتا نا. آج کے دور میں بھی 15ویں صدی ہے, نام نہیں لکھتے. دختر نیک اختر ہے یا نہیں ہے؟ کتاب کا حوالہ تو نہیں چاہیے اس بات کے لیے؟ سلوات پڑھیے محمد وعلی کوئی کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں. آج کے اس دور میں 15ویں صدی ہے, نام لڑکی کا نہیں لیا جا رہا. روایت کو دیکھیے, بہار میں روایت موجود ہے اور کئی کتابوں میں روایت. پیغمبر خدا سیدہ کا ہاتھ تھام کے لائے, سیدہ مکمل پردے میں, پیغمبر سیدہ کا ہاتھ تھام کے لائے. لوگ موجود ہیں, اصحاب موجود ہیں. پیغمبر خدا کہتے ہیں جو فاطمہ کی معرفت رکھتا ہے سو رکھتا ہے, جو نہیں رکھتا وہ جان لے فاطمہ تو بغضۃ منی, فاطمہ میرا بغض ہے. یعنی میں اب اس کا ٹکڑا ہی ترجمہ کر رہا ہوں, ورنہ ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں اس پر, اور کہا کہ یہ میرا قلب ہے. ہی روح التی بین جنبی, فاطمہ میرے دو پہلوؤں میں بسنے والی روح کا نام. مجمع میں پیغمبر خدا سیدہ کے ہاتھ کو تھام کے بتا رہے ہیں کہ پہچانو, جو نہیں جانتا وہ جان لے. یعنی معرفت سیدہ خود کروا رہے ہیں کہ جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے, اور جو پہچانتا ہے وہ اس بات کو جان لے کہ یہ فاطمہ میرا حصہ ہے. فاطمہ جزء رسالت کا نام ہے, فاطمہ روح رسالت کا نام ہے. فاطمہ تو شجنۃ منی, فاطمہ اس شاخ کا نام ہے جس میں پیوند نہیں ہے. پیغمبر سے جڑی ہوئی اس حقیقت کا نام ہے فاطمہ. جناب فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے؟ ایک نہیں کئی مواقعوں پر آئمہ سے سوال ہوا, اور آئمہ نے لوگوں کے ظرف دیکھ کر انہیں جواب دیے کہ کون کتنا ظرف کا حامل ہے. سائل کو دیکھ کر مسئول کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. کیپیسٹی کو دیکھ کر لوگوں کی عقلوں کے معیار کے مطابق گفتگو کرنا یہ انبیاء اور ائمہ کا شیوا رکھنا. تو میرے محترم, میرے عزیزم, فاطمہ روح پیغمبر کا نام ہے. اور روح کے بارے میں, روح خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. زندگی رہی تو کل اسی چیز کو مکمل کریں گے کہ روح پیغمبر جو فاطمہ زہرا ہے روح کیا ہے, کیونکہ روح اللہ کا امر ہے. یسألونک عن الروح, یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. روح خود ایک راز الہی ہے. روح خود اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ ہم نے اسے تمہیں اس کا بہت تھوڑا سا علم دیا. یعنی روح کا انسان کے پاس بہت تھوڑا سا علم. جب اپنی روح کے علم سے واقف نہیں ہے تو وہ جو روح محمد ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ روح بشری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں یہی کہتا ہوں انسان خود پر غور نہیں کرتا. آپ سے ہی سوال کر لیں یا کسی بڑے سے بڑے عالم سے سوال کر لیجئے, علامہ صاحب نفس کدھر ہے؟ ہمیں انڈیکیٹ کر کے بتائیں آپ کی جان کس پوائنٹ میں. کہے گا نہیں پتا. بھائی کوئی تو پوائنٹ معین کر لیں. نہیں پتا. کتنا قد ہے آپ کا؟ 5 فٹ 9 انچ. تو 5 فٹ 9 انچ کے محدود سے جسم میں آپ کا نفس کو آپ محدود نہیں کر سکتے. اپنے محدود سے وجود میں نفس کو محدود کر کے نہیں کر سکتے. یعنی اس محدود وجود میں نفس تمہارا تو لامحدود ہے, اور جو نفس اللہ ہے اس کے لیے حق بندیاں کر رہے ہو.
اپنی روح اور نفس کی انسان کو خبر نہیں ہے، اور روح پیغمبر اور نفس اللہ کے بارے میں زمین پر بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ اور ایک جملہ یاد آیا علامہ طالب جوہری صاحب کا، بڑے عظیم خطیب تھے۔ علامہ صاحب نے اپنی ایک کتاب میں جملہ نقل کیا، انہوں نے کہا کہ میں لاہور میں مجالس پڑھ رہا تھا، تو ایک بزرگوار آئے اور کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا ہے، آج جو آپ نے مجلس پڑھی نا اس میں آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا ہے۔ تو علامہ طالب جوہری صاحب نے کہا میں نے بے ساختہ اسی لمحے کہا آپ مجھے علی کی حد بتا دیں، آئندہ نہیں بڑھاؤں گا۔ بس آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ علی کا بن نہیں سکتا، اور امیر المومنین کے بے شمار فضائل مناقب ہمارے سامنے موجود ہیں، تو معرفت علی کی بہت سی باتیں آپ نے بچپن سے سنی پڑھی اور زندگی کے اپنے تجربات بھی رکھتے ہیں، تو بس علی اس بلند و بالا ہستی کو کہتے ہیں کہ جو فاطمہ کا کفو بنے۔ پیغمبر کے جملے یہ نہیں ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، پیغمبر خدا کے جملے یہ ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ سیدہ کون جانے مقام سیدہ۔ اور یہ مجلسیں، یہ عشرے عرفان سیدہ کا کہاں حق ادا کر سکتے؟ کوئی عشر عشیر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس یہی کوشش ہے کہ کوئی تسبیح سیدہ کے ذریعے معرفت کا کوئی درس لے لے، کوئی در سیدہ کی عظمت سے کہیں پہنچ جائے، کوئی بذت و منی کی تفسیر سے کچھ سمجھ جائے، کوئی روح پیغمبر کے مقام سے کچھ سمجھ جائے، یہ کوشش ہے۔ بس عزیزان من، چھٹے امام کی خدمت میں بشار نامی راوی آیا، مولا کا چاہنے والا۔ امام کے سامنے ایک طبق تھا، کھجوریں تھے، امام کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ بشار سے کہا کھجوریں کھاؤ، اب مولا میرا دل نہیں کرتا۔ اب بشار تمہیں ہمارے حق کا واسطہ ہے، کھجور کھاؤ۔ بشار نے کھجور اٹھائی کھایا۔ کیوں غمزدہ ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہ مولا ایک منظر نے میرا دل توڑ دیا۔ کہ بشار کیا دیکھا؟ کہ میں گزر رہا تھا، ایک خاتون ایک کنیز خدا جا رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی، وہ زمین پر گری، اور جب وہ گری تو اسے گرنے کے بعد کا اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے زہرا پر ظلم کیا۔ مولا اسے جب گرفتار کر کے لے کے گئے تو میرا دل ٹوٹ گیا حکومت کے سوائے۔ امام نے جملے سنے، امام کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ داڑھی مبارک سے، امام کی ریش مبارک سے آنسو گرنے لگے۔ میں دربار امام میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، ایک آپ کی دادی کے ماننے والے کے ظلم پر، آپ کی دادی کی کنیز کے ظلم پر آپ کے اتنے آنسو بہ رہے، اللہ جانے اپنی دادی زہرا کے غم میں کیسے، خدا جانے اپنی جدہ کے غم میں امام کیسے گریا کرتے ہو۔ امام نے کہا بشار ہم دونوں چلتے ہیں اور مسجد سہلا میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد سہلا میں امام علیہ السلام پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی، ایک دعا بھی ہے جو کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی امام نے نماز پڑھ کے نکلے، باہر سے خوشخبری آ گئی، مولا اس کنیز خدا کو چھوڑ دیا گیا، اس کنیز خدا کو چھوڑ دیا گیا۔ امام نے اپنے ایک چاہنے والے کو بھیجا اور امام نے کچھ سونے کی اشرفیاں اسے ہدیے کے طور پر دی۔
جب اس مومنہ کے پاس مولا کے قاصد پہنچے اور کہا تجھے چھٹے امام نے سلام کہا ہے، یہ سنا غش کھا کے بے ہوش ہو گئی، پھر غش سے اٹھی، کہا چھٹے امام نے سلام کہا، پھر غش کھا کے بے ہوش ہو گئی کہ امام نے مجھ جیسی کو سلام کہا ہے۔ اس کے بعد جب اس مومنہ کو امام کا ہدیہ پیش کیا اور کہا امام نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، اور کہا کہ جب تو گری تو نے لعنت کیوں دی؟ بس مجلس تمام ہو گئی۔ کہا جب مجھے ٹھوکر لگی تو میں پہلو کے بل گری، اب جو میں پہلو کے بل گری مجھے لگا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، میں نے ہاتھوں سے ڈبولا، پسلیاں سلامت تھی، کوئی پسلی نہیں ٹوٹی تھی، مجھے زہرا کے دکھ یاد آ گئے، میں نے کہا پسلی نہیں ٹوٹی اب اتنی تکلیف ہے، اللہ جانے جس بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوگی، جس کے سینے میں میخ لگی ہوگی، اللہ جانے زہرا پر کے پیتے ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں، مومنین کرام کا مسلسل باقاعدگی کے ساتھ در شہزادی کونین پر حاضری دینا، مسلسل اس عشرے میں شرکت فرمانا، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا، مجھ حقیر پر تقصیر کے چند کلمات ادا کرنا، مجھ سے پہلے مولا کے ثنا خانوں کی ثنا خوانی کرنا، منتظمین عزا کا فرش عزا بچھانا، نیاز امام کا بندوبست کرنا۔ مالک ہم سب کی اس کوشش کاوش کو عزاداری جناب سیدہ میں شمار فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے والدین کے، جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے، بالخصوص ہمارے برادر مرحوم یوسف نربان صاحب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی قبر کو روشن و منور فرما۔ محمد و اہل بیت کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ آنے والے محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں مرحوم محمد یوسف اور ہمارے جملہ مرحومین مومنین و مومنات محبان آل اطہار کی مغفرت فرما۔ پالنے والے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین کے رزق روزی میں اضافہ فرما۔ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو قرضہ دار ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مالک انہیں بہترین کفو عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، تمام دعاؤں میں سب سے اعلیٰ وارفع دعا حجت دورہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک امام عصر ہم سے راضی نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ